बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आसिफ खान एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का व्लॉग इंतहाई अफसोसनाक, दिल तोड़ने वाला, इतबार तोड़ने वाला, रिश्तों के ऊपर बेइतबारी का निशान लगाने वाला, बड़ा ही दिल दुखी दिल के साथ ये व्लॉग में करने जा रहा हूँ। और ये व्लॉग थोड़ा सा तवील होगा, और अगर आप इसको सुनेंगे आपको सीखने का भी, जानने का भी और हालात को मापने का भी बहुत बड़ा ज़बरदस्त मौका मिलेगा। और मेरी दरख्वास्त है दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो शेयर करेंगे। दोस्तों, 3 और 4 मार्च की रात को अली रज़ा नाम का एक नौजवान या एक इंसान लाहौर में कत्ल हुआ। बुनियादी तौर पर उसका ताल्लुक सांगला हल से था, लेकिन वो फिर कनाडा आ गए। उनकी फैमिली कनाडा में, जहां मैं रहता हूं, उसके साथ वाले शहर ब्रैम्पटन में रहते थे। ब्रैम्पटन से फिर वो वैंकूवर चले गए, वैंकूवर से गालबन फिर वापस आ गए या कोई इस तरह की उनकी। लेकिन वो जो अली रज़ा है वो कनेडियन सिटीज़न था, यानी कि पाकिस्तानी नज़ाद कनेडियन सिटीज़न। वो आया जब यहाँ पर, तो उसके वालिदैन ने जब उसकी शादी करने का प्लान बनाया, तो फिर रिश्ता ढूंढते ढूंढते लाहौर में एक फैमिली की लड़की, कनूत नाम की एक लड़की से शादी हो गई। 30-32 साल का अली जफर था और 22 साल की कनूत नाम की लड़की थी। शादी हो गई, अली रज़ा वापस आ गया, उसको स्पॉन्सर किया। उसकी बेगम भी कनाडा में आ गई, और कनाडा आने के 6 महीने बाद उसने घर में झगड़े शुरू कर दिए, बात बात पे झगड़ना। अब वो जो अली जफर है मुख्तलिफ काम करता होगा पहले, लेकिन बाद जब पिछले 4-5 साल से वो ऊबर चला रहा था। ठीक है जी। अब आप इस बात को जहन में रखें कि ऊबर का जो काम है ये 16-16, 18-18 घंटे लोग यहां पर करते हैं, तब जाके लोगों के खर्चे पूरे होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब वो कभी जल्दी आ जाता था तो उसकी बेगम उसको पुश करके फिर दोबारा गाड़ी में भेज देती थी कि जाओ काम करो, उससे दूर रहना। लेकिन कत्ल के बाद जो हालात व वाकयात सामने आए हैं, उसमें एक करैक्टर है उमैर नाम का, जिसने ये कत्ल किया। उमैर उसके बचपन की मोहब्बत था। वालिदैन ने ज़बरदस्ती उसकी शादी अली जफ़र से कर दी। मेरा ये ख्याल है अगर वो उसकी बचपन की मोहब्बत थी तो उसको, उनके वालिदैन को पता होगा कि कनूत का ताल्लुक उमैर के साथ है। उन्होंने उससे जान छुड़वाने के लिए, और कनूत को भी पाकिस्तान से बाहर, जैसे आजकल आपको पता है हर पाकिस्तानी पाकिस्तान से भागना चाहता है वहाँ के हालात की वजह से, तो कनूत को भी बाहर सेटल होने का शौक था। तो जब ये रिश्ता आया तो माँ बाप ने ये सोचा कि एक तो ये उमैर से दूर चली जाएगी, बाहर जाने की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। उन्होंने इसका रिश्ता कर दिया और शादी होकर यहाँ आ गई। 2 बेटियां पैदा हुई। वो उससे जान छुड़वाना चाहती थी। अली रज़ा के खिलाफ उसने कई मरतबा पुलिस कंप्लेन भी की। पुलिस कंप्लेन के बाद फिर सेटल डाउन चीज़ें हो गई, बात इसी तरह चलती रही। बिलाखिर कनूत ने अली जफ़र को रास्ते से हटाने का फाइनल फैसला कर लिया। 14 फरवरी, ये जो पिछली 14 फरवरी जो है, 14 फरवरी को कनूत ने बार बार उसको प्रेशर करके पाकिस्तान भिजवाया, और रीज़न ये बनाई कि मैं पाकिस्तानी ड्रेस का सेल का कारोबार करना चाहती हूँ, आप पाकिस्तान जाएं और पाकिस्तान से पाकिस्तानी ड्रेस लेकर आ जाएं। तो उसने कहा भी सही कि भाई आप पार्सल के जरिए मंगवा लें। तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, आप जाएं, आप जाके अच्छे वाले लेके आए, फलाना लेके आए, ये बोल, क्योंकि मकसद उसको रास्ते से हटाना था। उसको पाकिस्तान भेजा। वो पाकिस्तान आया तो जो उसका पुराना बचपन का आशिक था, ये मोहब्बत थी उमैर नाम की, उसके जिम्मे लगाया कि इसको रास्ते से हटा दो। वो जब बाहर लाहौर में इधर उधर गया, मार्केट में 2 मरतबा उसने कोशिश की, लेकिन वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो सका। जब एग्जीक्यूट नहीं हो सका तो बुनियादी तौर पे फिर हुआ क्या कि 21 तारीख को, ठीक 1 हफ्ते के बाद, कनूत टिकट लेकर
اسلام اب لاہور چلی گئی، اور لاہور جا کے ڈائریکٹ اپنے ماں باپ کے گھر نہیں گئی ایئرپورٹ سے، وہاں سے عمیر نے ایک ہوٹل میں بکنگ کرائی ہوئی تھی، جو کہ بعد میں ریکارڈ سے پتا چلا کہ کس نمبر سے بکنگ ہوئی تھی، تو وہ عمیر کا نمبر تھا۔ تو وہ ہوٹل میں گئی، وہاں 2-3 دن انہوں نے قیام کیا، اس کی ویڈیو ہوٹل والوں کی پولیس نے حاصل کر لی، اور یہ سارا انہوں نے وہ جو اس کی موبائل کی لوکیشنز چیک کی، اس کا اپنا پرسنل موبائل، وہاں سے پتا چلا کہ یہ اس ہوٹل میں ٹھہری ہوئی تھی، ہوٹل والوں سے ساری فوٹیج لی، ریکارڈ لیا، اور پھر 3 دن کے بعد یہ واپس اپنے والدین کے گھر آ گئی۔ والدین کے گھر آ گئی، 2-4 دن جو بھی حالات و واقعات ہوئے، اس دوران انہوں نے علی رضا کو کہا کہ طلاق دے دو۔ علی رضا نے اس صورتحال کا اپنے والد صاحب کو بھی بتایا، اور اپنے بھائی اور کزن کو کینیڈا میں فون کیا کہ اس طرح سے یہ مجھے بڑا پریشر ڈال رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، ہم کو راستہ نکالتے ہیں۔ تو ایک دن پھر تنگ آ کر شام کو کوئی چیز رات کو لینے کے لیے قنوت نے علی رضا کو مارکیٹ بھیجا۔ جیسے یہ گیا تو انہوں نے عمیر اور اس کے ایک دوست مصطفیٰ نے بڑا کلوزلی اس کے اوپر فائر کیا، اور وہ موقع پہ فوت ہو گیا، قتل ہو گیا۔ اب آپ یہ سوچیں کہ پھر پولیس کو کیسے پتا چلا؟ جب یہ قتل کیا گیا تو اس میں بنیادی طور پہ ان کا مقصد یہ تھا اس کو ڈکیتی ظاہر کیا جائے کہ یہ جی ڈکیتی ہوئی ہے، اور اس ڈکیتی میں مزاحمت کے طور پر اس کو گولی لگی اور یہ مر گیا، اور بلائنڈ کے مطلب قتل ہو گیا، اس کا قاتل کا کوئی پتہ نہیں کدھر گیا کوئی، ٹھیک ہے۔ یہ بلائنڈ قتل کے طور پہ واردات پلان کی گئی۔ اب ہوا کیا کہ جب اس کا قتل کر دیا گیا تو پھر انہوں نے اس کا ٹیلی فون، کچھ انگوٹھی وغیرہ اور کچھ پیسے وہ چرا کے چلے گئے، اور یہ تاثر دیا کہ یہ ڈکیتی ہوئی ہے۔ لیکن ان سے غلطی ہو گئی کہ وہ کینیڈین ڈالرز اور کچھ پاکستانی منی اس کی دوسری جیب میں موجود تھی، یا سامنے کی جیب میں شاید انہوں نے چیک نہیں کیا، وہ وہاں موجود رہی۔ تو پولیس کو شک گزرا کہ یار یہ ڈکیتی کی واردات نہیں ہے، کیونکہ اگر ڈکیتی کی ہوتی تو وہ پوری جیب وغیرہ ہر چیز صاف کر دیتے، وہ لے جاتے پیسے، جو بھی $2-4 اس کی جیب میں تھے وہ نہیں لے کے گئے۔ تو اس شک کی بنیاد پر جو باتیں میں نے واقعات کچھ ایسا آپ کو پہلے بتا دیے ہیں، وہ واقعات پھر بعد میں ظاہر ہوئے جب اس قتل کے معاملے میں اس کی بیوی کو حراست میں لیا گیا۔ اس کی بیوی پہلے ڈٹائی سے ہر سوال کا جواب دیتی رہی، کیونکہ آپ کو پتا ہے جس نے پردیس دیکھا ہو، میں اب یہ نہیں کہوں گا جس نے کینیڈا میں ٹائم گزارا ہو، لیکن جس نے پردیس دیکھا ہو، حالات و واقعات اس کو بہت چلاک اور مکار بنا دیتے ہیں۔ وہ ہر سوال کا جواب کسی نہ کسی طریقے سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب بنیادی طور پہ اس کے بعد انہوں نے ان سے پوچھا کب آئے ہو، تو پھر ٹریولنگ ہسٹری ان کی نکلوائی گئی، تو پتہ چلا کہ یہ تو 21 کو آئی تھی اور یہ گھر آئی ہے 24 کو، تو 3 دن کدھر رہی ہے۔ تو پھر جب اس کے فون کی لوکیشن ٹریس کی گئی، ہوٹل کا پتہ چلا، پھر ہوٹل میں ویڈیوز نکلوائی گئی کلوز سرکٹ، پھر وہاں سے پتہ چلا کہ یہ ایک آدمی بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہے، اور وہ پرائیویٹ لمحات کی بھی کوئی ویڈیو وغیرہ وہاں سے ملی جس کا میں ذکر نہیں کر سکتا، لیکن وہ ساری ویڈیوز کے بعد پتہ چلا کہ یہ اس قتل میں پھر عمیر کے ساتھ اس کا ایک دوست مصطفیٰ شامل تھا۔ اب یہ ساری واردات میں علی ظفر کے والد صاحب نے پہلے ہی شک کا ظاہر کیا تھا کہ یہ جو اس کی بیوی ہے یہ اس میں ملوث ہو سکتی ہے۔ تو جب انہوں نے یہ بات بتائی کہ گھر میں جھگڑے ہوتے تھے اور اس طرح سے یہ بار بار کہتی ہے مجھے طلاق دے دو، الگ یہ اس کا کوئی کسی کو بلوانا چاہتی ہے کینیڈا، تو اس کی وجہ سے جب انہوں نے تفتیش کا دائرہ پولیس نے وسیع کیا تو پھر پتہ چلا کہ قنوت نے اپنے پرانے عاشق عمیر کے ساتھ مل کر، عمیر کے دوست کے ساتھ مل کر یہ پلان کیا، اور انہوں نے اس کو رات میں پہلے بھی 2 مرتبہ اٹیمپٹ کی لیکن وہ نہیں ہو سکی، پھر تیسری مرتبہ رات میں جب وہ سودا سلف لینے کے لیے باہر آیا جو اس نے قنوت نے پلاننگ کے تحت بھیجا تھا، تو انہوں نے کلوزلی آ کر یہاں ماتھے پہ ویپن رکھ کے اور اس کو
شوٹ کیا اور وہ بندہ موقع پہ مر گیا۔ اب یہ سمپل قتل کی واردات نہیں ہے، اس کے بہت سارے اثرات ہیں۔ کینیڈین کمیونٹی میں جو یہاں کے نوجوان لڑکے لڑکیاں پاکستان میں شادی کرنے کا والدین سوچتے ہیں، ان کو دھچکا لگا ہے۔ ہمارے پاکستانی معاشرے کی بربادی کو دھچکا لگا ہے کہ لوگ شادی کو بھی مکاری چلاکی سے استعمال کرتے ہیں، پیسہ لوٹنے کے لیے، پاکستان سے بھاگنے کے لیے، امیگریشن کے لیے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور یہ پہلا کیس نہیں ہے، میں کئی کیسوں کا چشم دید گواہ ہوں خود۔ میرے اپنے 2-3 گھر تھے، پراپرٹی، رینٹل پراپرٹی ہیں، جہاں پر میں کرائے پہ لوگوں کو کمرے دیتا تھا، اور کچھ خواتین بھی آ کے ٹھہرتی تھی۔ 3 سے 4 خواتین کا تو مجھے بھی یاد ہے پچھلے 10 سالوں میں، جنہوں نے آ کے کمرہ کرائے پہ لیا، اور جب ان سے پوچھا کیوں آپ کرائے پہ لے رہی ہیں، وہ جی ہمارا خاوند جو ہے وہ نفسیاتی ہے، ہمارا خاوند لڑتا ہے، ہمارا خاوند کام نہیں کرتا، ہمارا خاوند چیخ و پکار کرتا ہے، اس لیے ہم نے اسے ڈائیورس لینی ہے اور سپریشن کر لی ہے۔ بنیادی 99% کیسز میں، بلکہ ایون انڈیا سے بھی بہت سارے کیسز اس طرح کے میں خود آبزرویشن میں نے کیے، کیونکہ میں نیو کمر سیٹلمنٹ کے این جی او کے ایک کام میں ایز اے پروجیکٹ کوآرڈینیٹر تھا۔ وہاں پر بھی بہت ساری اس طرح کی وارداتوں سے کا علم مجھے ہوا، جس میں لوگ امیگریشن کے جھانسے کے لیے شادی کا ڈرامہ کر کے ادھر آتے ہیں، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ پرانے عاشق کو پہلے بتا کے آتے ہیں کہ جی ہم جا رہے ہیں، ہم 6 مہینے کے بعد طلاق لے لیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے علیحدگی ہوگی، پھر میں واپس آؤں گی، تم سے شادی کروں گی، اور پھر میں پاکستان سے تمہیں بھی لے جاؤں گی۔ یہ ہے وہ المیہ اور تلخ داستان جو پوری دنیا میں، یورپ میں بھی کہہ لیں، امریکہ کینیڈا میں بھی کہہ لیں، جب بھی کوئی پاکستانی نژاد کینیڈین امریکن یورپین پاکستان میں شادی کے لیے سوچتا ہے تو اکثروں کے ساتھ یہی وارداتیں ہوتی ہیں۔ اب آپ سوچیں ذرا، کیا یہ واردات مناسب ہے؟ کیا ایسا کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح کی واردات سے ہمارے معاشرے کی اخلاقی قدریں، شادی سے بے اعتباری ہو جائے گی، خاندان برباد ہوں گے۔ اب وہ 2 بچیاں مطلب خوار ہوں گی، چھوٹی بچی کون سنبھالے گا؟ اور لڑکی کے ماں باپ پکڑے گئے ہیں قتل میں، لڑکی بھی پکڑی گئی ہے، اور وہ دونوں بھی پکڑے گئے ہیں، اور ان تینوں نے، 2 قاتل اور اس کا جو لڑکی ہے، انہوں نے تینوں نے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے کہ ہاں یہ پلاننگ ہم نے کر کے اور اس طرح قتل کیا ہے۔ اب آپ سوچیں، کبھی کبھی آپ سوچتے ہیں کہ ہم یہ واردات کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن پھر جب پتہ چلتا ہے تو پھر زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ آج کا ولاگ میں اختتام کرتا ہوں، اور تمام دوستوں سے درخواست کروں گا ویڈیو شیئر کریں گے، چینل سبسکرائب کریں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آصف خان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔